बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बार फिर लंदन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। जाने वाले चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शायद आने वाले नवाज शरीफ अब ना आए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो रहनुमा है जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सबसे ज्यादा तारीखें देते रहे, सबसे ज्यादा बात करते रहे, और अभी इस वक्त लंदन में मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उन्होंने अब से कुछ घंटों पहले मुलाकात भी की है, तो जरा उनसे ही जानते हैं मुलाकात का अहवाल भी और मियां साहब के वापसी के इरादे भी, नून लीग का आगे का मंजरनामा भी। मियां जावेद लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बिल आखिर वो वक्त आ गया कि अब आप लंदन में हैं और मियां साहब की वापसी की तारीख आ चुकी है 21 अक्टूबर, अब से तकरीबन 30-31 दिन बाद। पहले तो बताइए, आप अभी उनसे मिलकर आए हैं, तो कहीं से आपको कोई तासुर मिला है कि बंदियाल साहब के आखिरी फैसले के बाद शायद किसी भी वजह से वापसी के फैसले में कोई लहतोलाल हो जाए, या आपका कहना है कि नहीं जनाब 1000% मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 तारीख को आ रहे वापस? वसीम, पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती है कि हम एक शख्स को कोट कर रहे हैं कि उसके जाने के बाद क्या अब तो कोई रुकावट नहीं रही। काश ऐसी बात करने की नौबत ना आती। काश अदारे जो हैं वो किसी शख्सियत के गिर्द ना घूमते, बल्कि अदारे इंडिपेंडेंट काम करते, तो आज हमें ये सवाल जवाब करने की जरूरत पेश ना आती। मगर जहां तक आपका सवाल है, तो मैं आपको खुदा के फजलो करम से बशर्ते जिंदगी अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे, तो इंशाअल्लाह ताला वो 21 को पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाअल्लाह। आज जो आपकी मुलाकात हुई उसमें कोई डिस्कस हुआ कि ये हालिया अदालती फैसले के बाद पता नहीं वापसी के बाद शायद सीधा जेल ही जाना पड़ जाए, या पता नहीं मीनार पाकिस्तान जाए या क्या? यार बात यह है वसीम, और आप जैसे बंदे को जवाब देते हुए मुझे इत्मीनान यह है कि क्योंकि हमेशा आपने बैलेंस बात की है, हमेशा आपने सहाफती असूलों के मुताबिक अपना सवाल जवाब किया है। बात यह है कि बदकिस्मती से जो कुछ भी हुआ 2014 से 2017 तक, और जो अरेंजमेंट हुए किसी को निकालने और किसी को लाने के लिए, क्या वो आईनी तौर पे दुरुस्त थे? क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते थे? और क्या आज जो हम सवाल ये कर रहे हैं कि जेल जाना पड़ जाए, तो ये सवाल इसलिए नहीं बनता कि जिस शख्स को बेगुनाह होते हुए सजा सुना दी गई थी और उसको पता था, पूरी कौम को पता था कि ये बेगुनाह होते हुए सजा देना मकसूद सिर्फ था, इसलिए सजा दी गई। तो जब उस वक्त लंदन से वो अपनी बेटी का हाथ थाम कर जेल जाने के लिए आ गए थे पाकिस्तान, तो आज तो ये सवाल नहीं बनता। और दूसरा, किसी को बिल्कुल गलत सजा भी हुई हो तो भी उस सजा के खत्म करने का तरीका तो ये है ना कि बेल हो, वरना और क्या होगा? क्योंकि सजा देने वाले तो चले गए, तो कोई ये थोड़ी होगा कि एक दिन नए जज आके बोलेंगे कि वो सजा गलत थी और कैंसिल हो गई। फिर भी बेल ही लेनी पड़ेगी ना। अदालत ये कहेगी कि हाँ जनाब बहुत ही बोगस मुकदमा था, जमानत हो गई, और जमानत नहीं होगी तो जेल जाना होगा, चाहे बोगस तरीन मुकदमा भी हो। नहीं वसीम, बात यह है कि जब आप गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी तौर पर किसी बेगुनाह को सजा देते हो, तो आपका आइन कानून 7 साल 8 साल बाद भी हरकत में नहीं आता। और आज तमाम अरकान वो लोग जो उस वक्त के मनसूबा साज थे, इतराफे जुर्म करने के बाद भी क्या मुनसफ जो हैं वो फिर भी देखते रहें कि गुनाहगार जिस कतार में लगते हैं उसी कतार में बेगुनाह को भी लगा दिया जाए, तो फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे ना हुए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मुंसिफ जो है वो खुद खुद नोटिस ले लें, खुद ही अदालत में बैठ जाए और कहें कि नवाज शरीफ साहब ज्यादती भी सारे केस खत्म? ये तो नहीं हो सकता ना, हमारे मुमकिन नहीं है ना ये तो। फिर मेरी बात सुन लें, इसी में आपका जवाब है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से सानियात हुए हैं, बहुत से ऐसे हादसात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, मगर जो 2017 में हुआ उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया।
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ان فیصلوں پہ مٹی ڈالنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ ان فیصلوں پہ مجھے چھوڑ دیں کہ مجھے کیوں سزا دی گئی، مجھے کس بات کی سزا ملی، مجھے قطار میں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا منصفوں کو یہ چاہیے نہیں کہ 2014 سے لے کر 2017 تک جو منصوبہ ساز تھے، جو فیض آباد دھرنے میں ایک ججمنٹ آئی تھی اور ججمنٹ دینے والے جو معزز شخص تھے ان کے خلاف کن کے کہنے پہ ریفرنس آیا تھا؟ کیا آج چاہیے نہیں تاکہ آئندہ کوئی انصاف کرتے وقت جھول نہ کھائے، انصاف کرتے وقت اس کا قلم جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کرنا چاہیے. اب وہ اگر یہ نہیں کرتے، جو کہ ظاہر ہے ابھی تو اگلے 10-20 دنوں میں تو نہیں کرنے لگے، تو یہ تو بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نواز شریف جب لندن لینڈ کریں گے تو لندن سے پاکستان لینڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، میری یہ سن لینا پھر آپ اگر مجھے حوصلے سے سن لیں تو میں گزارش کر سکتا ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ کے علم میں نہیں، آپ کے مشاہدے میں بہت سی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے منصفوں نے جو منصف تھے انہوں نے غلط سزا دی، مگر ہمیں 20 سال بعد احساس ہوا کہ وہ غلط سزا تھی؟ کیا اسی طرح ہوتا رہے گا کہ میں ہائی جیکر نہیں تھا، مجھے ہائی جیکر بنا کے آپ نے سزا دے دی، میں پھر بھی نئے جذبے نئے ولولے سے آیا، 2013 میں نے اندھیرے دور کیے، میں نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کی، میں نے پاکستان کے فیوچر کے لیے سی پیک دیا اور پھر مجھے ہٹا دیا. یہ سلسلہ کیا ختم نہیں ہو سکتا؟ اور ختم ہونے کا ایک قوم کو یقین کیسے آئے گا جب تک آپ ان کرداروں کو کٹہرے میں لا کر سزا نہیں دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو میرا مقدمہ تو پھر آپ نے لڑ لیا، اور اگر میں آپ سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے میں پاکستان کے لیے قربان ہو جاؤں، پاکستان کو فائدہ پہنچ جائے مگر میری گردن اڑا دی جائے. کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کی حکومت اگر آئی تو آپ سزا دے دیں گے؟ بالکل دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، اس کے بغیر پاکستانی قوم میں اعتماد نہیں آ سکتا، اس کے بغیر اداروں کا عزت احترام قوم میں نہیں آئے گا جب تک. دیکھیں آپ کو نواز شریف سے بات کریں کیا تاثر ملا؟ وہ دیں گے، وہ کٹہرے میں لائیں گے ان کرداروں کو؟ آپ 2014 سے 2017 کے کردار اور 9-10 مئی کے کردار، آپ ان میں سویلین کو سزا دے دیں، پولیٹیشین کو سزا دے دیں، اور ان اداروں میں اس وقت کے لوگوں کو سزا نہ دیں تو یہ جسٹس نہیں ہے. یہ قوم پھر اس جسٹس پر شک کرے گی، یہ جسٹس نہیں مانا جائے گا. لوگ کہیں گے اگر یہ قصوروار تھے تو پھر تمام کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تھی، کسی ایک کردار کو پھر پک اینڈ چوز ہو جائے گا، پھر اس سے انصاف کے، اخلاقی قدروں کے، قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اچھا سر، آپ کی ذرا آپ کی ملاقات کا تو کوئی کرکس بتائیں نا، میاں صاحب کی ملاقات جو آپ جو اس کی کوئی ہائی لائٹ بتائیں نا، کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں بدقسمتی سے میاں صاحب اس حوالے سے تو رنجیدہ ہیں کہ آج ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا، اور ہم پھر بار بار ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، نواز شریف کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، مگر نواز شریف پاکستان سے دشمنی کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرور بات کرتا ہے. نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے دشمنی کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے یا مخصوص لوگوں کو لے آئیں گے اور دوسروں کو آپ چھوڑ دیں گے کسی وجہ سے بھی، تو یہ جسٹس نہیں ہوگا. اس کو قوم نواز شریف ان بڑے لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کو تاثر ملا ہے ملاقات سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ڈے ون سے
ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین قانون کی، اخلاقی قدروں کی، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کی، آئینی جو ادارے ہیں ان کی قوم میں عزت کی جو کوشش تگ و جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ ان کا خواب، ان کا جدوجہد، اس کے ثمرات جو ہیں وہ قوم کو، ریاست کو نہیں مل سکتے جب تک آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کرتے پبلک میں. اور پاکستان کے خلاف دھرنوں کی 2014 سے جو سازش ہوئی اور جس کا نتیجہ پھر 9-10 مئی کو قوم نے بھگتا، اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر پاکستانی قوم کس طرح یونائٹ ہوگی یا آئندہ ملک کے لیے کس طرح کام کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ نواز شریف صاحب کیا یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایک بندہ مالی میں سبق سیکھ لیتا ہے، صحیح ہے غلط کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن ایک مشرف صاحب کا احتساب کرنے چلے تو کتنا بھاری پڑ گیا تھا نا، کتنا معاملات خراب ہو گئے، کتنے معاملات مشکل ہو گئے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کیٹیگری میں لانا چاہیے. سیکھا نہیں ہے کوئی انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں مشرف کے حوالے سے، یہ بات درست ہے کہ اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں، مگر کیا اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ آئین قانون یا پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا؟ اگر اس وقت عمل کر لیا جاتا تو شاید اس کے بعد کے جو کردار ہیں وہ پیدا نہ ہوتے. اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ اگر 2014 سے 2017 کے کرداروں کو آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو پھر آئندہ بھی کوئی ساکر نثار پیدا ہو سکتا ہے، آئندہ بھی کوئی بندیال بننے کی خواہش کر سکتا ہے، آئندہ بھی کوئی جنرل فیض، جنرل باجوہ اقتدار کو قبضے میں لینے کے لیے یا ایکسٹینشن کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے اداروں کو، پاکستان کو، پاکستانی اداروں کی عزت بے توقیر کر سکتے ہیں اور قوم کو بدحالی کا شکار کر سکتے ہیں اگر ہم ان کرداروں کو کٹہرے میں نہیں لائیں. اچھا تو جاوید عدی صاحب، یہ میں آپ کی بات سے اگر یہ تاثر ٹھیک لے رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے ان میں ایک اور نام کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، بندیال صاحب. میں نام کا جو اضافہ میں نہیں کر رہا، یہ پاکستانی قوم کر رہی ہے، یہ پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے وسیم، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ صرف ہوا ہوتا تو یقین جانے میں آن بہاف نواز شریف صاحب کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوتے، وہ معاف کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مگر یہ نواز شریف کا ایشو نہیں ہے، یہ ریاست کا ایشو ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مستقبل ہے. آپ یار دیکھیں کہ ہم 75 سالوں میں کیا اس طرح بار کیا ہے، لیکن اگر بندیال صاحب اس رات ان کو ڈیڈ لائن نہ دیتے تو خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی، انہوں نے تو راتوں رات عدالت لگائی کہ 12 بجے سے پہلے یہ کرو، عدم اعتماد لاؤ. اگر ان کا اتنا ہی محبت ہوتی خان صاحب کے لیے تو وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی محبت کی نہیں وجہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ اور زیادہ اب تو آزاد ہیں مزید. ویسے تو انہوں نے پہلے بھی آئین قانون کو، اپنے منصب کو نہ دیکھا، مگر آج تو بالکل وہ آزاد ہے. وہ صبح جھنڈا پکڑ کے اٹک جیل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اس اعتراض جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے تھے وہاں 9-10 مئی کے مجرموں کو جس طرح سہولت کاری دی جا رہی تھی، جس طرح گڈ ٹو سی کہا جا رہا تھا، اس طرح کیا آپ کچے کے ڈاکوؤں کو بھی کہیں گے؟ کیا کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی آپ اسی طرح سہولت کاری دیں گے یا پاکستان کے دہشت گردوں کو سہولت کاری اسی طرح دیں گے؟ تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو وقت کے جو منصف ہیں اور وہ ادارہ ہے ان کو خود احتسابی کرنا چاہیے. اگر دوسرا ادارہ خود احتسابی کرتا ہے تو اس ادارے کو بھی خود احتسابی کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں جو ہماری ریٹنگ گر رہی ہے، جو انصاف کے حوالے سے
دنیا میں جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھیں، قوم بھی اعتماد کرے اور دنیا بھی ہمارے انصاف کرنے والے ادارے پہ فخر کرے. تو اچھا، اب یہ ایک اور آگے بڑھتے ہوئے جاوید لطیف صاحب، یہ نگراں حکومت ہے، نگراں حکومت کو نیوٹرل ہونا چاہیے، نگراں حکومت کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہونا چاہیے. وہ سارے بیوروکریٹس جن کا سیاسی جھکاؤ بڑا واضح ہے، فواد صاحب آپ کہیں بیوروکریٹ، لیکن ظاہر ان کا ٹلٹ ہے نا نواز شریف صاحب کی طرف. انہوں نے گورنمنٹ چلائی پریکٹیکلی اسپیکنگ. احد چیمہ صاحب، اب یہ سب لوگ گورنمنٹ میں شامل ہیں، تو پھر تو پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے نا کہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی. یار دیکھیں، جہاں تک جو نام آپ نے لیا ہے، تو یہ شخص جو ہیں انہوں نے تو بطور گورنمنٹ سرونٹ کے بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے. اس بنا پہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلاں ٹرنور میں فلاں شخص جو تھا انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں، جو کہ ان کا ڈپارٹمنٹ، ان کا جو وہ ملازم ہیں اسٹیٹ کے، وہ تقاضا وہ ہے کہ وہ سرو کریں. جو بھی حکومت بنے ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ تھا کہ آپ کس حکومت سے منسلک ہے. قوم جس کو منتخب کرے گی اس کے، ہاں انہوں نے بھگتا ضرور ہے. جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری وجہ سے انہوں نے سزا ضرور بھگتی ہے جو کہ نہیں دی جانی چاہیے. وہ تو بالکل غلط ہوا ان کے ساتھ، میرا بھی خیال غلط ہوا. لیکن مطلب یعنی اتنے سارے لوگوں میں وہ ایک ہی لوگ ملے، وہی 3-4 لوگ ملے. یعنی کل اگر جو ہے وہ اس کابینہ میں زرداری صاحب کے پرنسپل سیکرٹری آ جائیں، مراد علی شاہ صاحب کے اسسٹنٹ آ جائیں، تو آپ کو ٹھیک، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے آ جائیں تو بالکل ٹھیک ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو. یار آپ مجھے یہ بتا دیں وسیم صاحب، کیا جو 3 رکنی بینچ بنتا تھا بڑے ادب سے، کہ کیا ان کی فیملی اور ان کے اپنے روابط جس طرح تھے ایک شخص سے، ایک جماعت کے سربراہ سے، کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ کیا آڈیو ویڈیو جو پبلک ہوئی ان کے بعد یہ سوال آپ کا کرنا بنتا ہے؟ اور پھر جو آڈیو آئیں اس کے حوالے سے بھی وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمائے، تو کیا اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ نگراں حکومت میں آپ کے بندے کیوں شامل ہو گئے تھا؟ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک 3 رکنی بینچ بھی تو خان کے حق میں فیصلے کرتا تھا. ان کے کیا تعلق ہے آپس میں؟ دو باتوں کا اگر وہ کرتا تھا تو غلط کرتا تھا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں ایک عرض کروں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں بے شمار نام ہیں. ان میں سے کچھ نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو کہ مناسب نہیں ہے. کیا ان سے ان کے تعلق جو ہے پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے کیسے رہے ہیں، یہ میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. مگر میں اپنی کسی وجہ سے ان کے نام نہیں لوں گا. مگر یہ تو حقیقت ہے نا کہ ان کے تعلق کس طرح مختلف جماعتوں سے رہے ہیں. ہم نے تو نہیں اعتراض کیا، کیونکہ نگران جو ہیں ان کا اختیار ہے کیا، ان کے مطلب یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے پلے کیا ہے، مگر ان کا اختیار کتنا ہے. یہ تو چیف الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. اور کیا آپ کے علم میں نہیں ہے جب ہماری حکومت کو توڑا گیا تھا تو نگران سیٹ اپ جو بنا تھا اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی کابینہ کا حصہ تھے. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا تھا. تو وہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا؟ نہیں، صحیح تھا یا غلط تھا اس وقت کے لوگوں نے یا اس وقت جو کابینہ بنانے والے تھے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا. ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ہم نے پھر بھی الیکشن لڑا تھا. مجھے تو 3 دفعہ لڑے، لیکن اعتراض کرنا تو حق ہے نا. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نگران کابینہ میں، بے شک مراد علی شاہ کو بھی لا کے بٹھا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا، میں معصومانہ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ وسیم مجھے یہ بتائیں کہ 2013 میں الیکشن نگرانوں نے کرایا تھا یا میں نے کروایا تھا؟ میرا رول کیا تھا اس میں؟ مگر 2013 کے نتائج کو کس کے کہنے پہ اور کیوں قبول نہ کیا گیا؟ جاوید صاحب، اب نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو آ رہے ہیں لاہور، پھر کیا ہوگا؟ مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، کتنے ہو گیا؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کے واپس 21 اکتوبر کو آنے کا آپ کا سوال ہے، تو ہماری ایک خواہش اور ایک چینج پاکستان کے اندر
اس طرح کی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے اس شہری ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبولینس آتی ہیں، لوگ اسکول جاتے ہیں، لوگ اپنے دفاتر اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں. ہم ایک پہلے سے بڑی پرانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے کم از کم روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دن ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا کہ ہم ایئرپورٹ استقبال کے لیے جاتے، پورا شہر جو ہے وہ نکلا ہوتا، پیک ہوتا، 20 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر پہنچتے، سارا دن جو ہے وہ میڈیا پہ نواز شریف اسکرین پہ ہوتے. مگر ہم ایسا نہیں کر رہے، اس لیے کہ لوگ کوئی جشن نہیں منا رہے اس دن، اور نہ ہم جشن منا رہے ہیں. ہم تو ایک اس کیفیت میں ہیں کہ اگر 2017 میں یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم جشن منا رہے ہوتے، نہ کہ ہم تجدید عہد کر رہے ہیں اس بات پہ کہ 2017 کا پاکستان بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ. تو چونکہ یہ عوام کی تکلیف کا باعث بنے گا، نواز شریف صاحب بھی کنسرن ہے، پریشانی ہو جائے گی بہت، تو اس لیے آپ رہنماؤں کو اپنے کارکنان کو ایک کال نہیں دے رہے کہ ایئرپورٹ پہنچو پھر آہستہ آہستہ نکلو، پھر یہاں سے چلو، پھر یہاں سے چلو، 15 گھنٹے کا قافلہ ہو، ایسی کوئی کال نہیں دے رہے آپ؟ بالکل ہم پابند کر رہے ہیں کہ استقبال نہیں، تمام لوگ جلسہ گاہ آئیں اور منار پاکستان ہی پہنچیں تاکہ راستے میں کوئی شہری ڈسٹرب نہ ہو، کہ کوئی ایمبولینس بریک نہ ہو، کوئی اپنے کاروبار اپنی شادی بیاہ کے جو، کیونکہ اکتوبر میں ایک سیزن ہوتا ہے، زیادہ زور ہوتا ہے، تو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کی جھلک کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے. تو وہ جلسہ گاہی آ جائیں اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ ان سے خطاب کریں گے. اور جلسہ کب ہوگا؟ دل کی بات کرنے کے مثال 2 گھنٹے بعد جلسہ ہوگا. جی ایسا ہی ہے. تو میاں صاحب آئیں گے اپنے اسی قافلے میں، 10 20 40 گاڑیاں جو بھی ہے اس میں، بس جلسہ کا پہنچ جائیں گے اور سارے کارکنان صاحب کہیں گے وہاں پہنچو، مینار پاکستان پہنچو سب. جی یہ تو ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مگر یہ حتمی فیصلہ ہے کہ منار پاکستان ہی آ کے وہ قوم سے ڈریس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ویری انٹرسٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ جس میں میاں صاحب جو کہ آپ کو یاد ہے 18 اکتوبر بے نظیر صاحب آئی تھی تو ایسی صورت تھی، اس سے پہلے بے نظیر صاحب آئی تب ایسی صورت تھی، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب آئے تھے تب بھی نون لیگ نے ایسا کرنے کی کوشش کی کہ جناب ایئرپورٹ جائیں اور استقبال کر کے لائیں، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا تھا، جس کے بارے میں خود جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہم نے غلط کیا، ایئرپورٹ نہیں پہنچا، ہمیں پہنچنا چاہیے تھا ایئرپورٹ. لیکن آج ابھی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں دیکھیں شادیاں وادیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ایمبولینس بھی پھنس سکتی ہے، تو پرابلم بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو، اس لیے ہم یہ نہیں کر رہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں، پھر ہم جناب ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، پھر اس کے بعد ٹی وی پہ منٹ کوریج چلتی رہے، وہ قافلہ 20 گھنٹے، جو کہ ہم سب کے ذہن میں تھا کہ ایسے ہی ہوگا. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے چونکہ شادیاں بھی ہوتی ہیں اکتوبر میں اور بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو بس ہم کارکنوں نے ڈائریکٹ مینار پاکستان پہنچو، نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے، وہ مینار پاکستان پہنچیں گے، تو 2 گھنٹے بعد جلسہ ہو جائے گا. دس از ویری انٹرسٹنگ. اور جاوید عزیز صاحب ابھی لندن میں ہی اور نواز شریف صاحب سے مل کر بھی ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رہے. بریک کے بعد جانتے ہیں کہ قمر زمان کائرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک تو بتائیے گا، ظاہر ہے آپ سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو یہ صحیح ہوگا کہنا کہ پیپلز پارٹی اس وقت یہ رائے رکھتی ہے کہ الیکشن کا مارکا سر پر ہے، لیکن ایسے میں ایک جماعت جس کا نام مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے حالات بہت سازگار ہیں اور پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وسیم صاحب یس، پیپلز پارٹی کے اسی طرح کے تحفظات ہیں، لیکن ان تحفظات کا ہم نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بڑا ڈیٹیل ڈیلیبریشن کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کنسرن جماعتوں، حکومت، الیکشن کمیشن، جہاں جہاں بھی ان کنسرنز کو ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈائیلاگ کے بعد اس کا حل نکالیں.
کیونکہ ہم کسی تصادم کسی کلیش کو مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اس کا پیسفل سولوشن چاہتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک وہ کوشش کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے ہمیں کوئی فائنل ہدایت یا رائے نہیں ملتی، اس وقت تک یہی ہمارا فیصلہ ہے کہ اب ہم اپنے تحفظات بیان کرنے بند کریں، کیونکہ وہ جہاں ایڈریس ہونے تھے وہ ہو گئے، اب ان کا اگلا مرحلہ جاری ہے، اور جب تک ان کو یہ اختیار حاصل ہے اور وہ ڈائلاگ کر نہیں لیتے پازیٹیو اور نیگیٹو، اللہ کرے پازیٹیو بھی ہوں، لیکن پازیٹیو اور نیگیٹو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ جاتا تو ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے۔ صحیح، یعنی اس میں یہ ایزیوم کرنا ٹھیک ہے کہ جو کبھی ایک بیان بلاول صاحب کا، ایک بیان زرداری صاحب کا، پھر یہ وہ، تو اگر میں اس سب کا یوں خلاصہ نکالوں تو ٹھیک ہے کہ جواں سال بلاور اور کچھ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے تھے کہ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا تھا، ایسے میں مدبر اور ظاہر ہے وہ آصف اور مفاہمت کے بادشاہ زرداری صاحب نے کہا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ، اور پھر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے سر آپ دیکھ لیجیے، اگر حل ہو جاتا ہے مسئلہ تو کیا ہی بات ہے، نہیں ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے کچھ اور۔ یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کم و بیش؟ نسیم صاحب یہ آپ تو دیکھیں نا، صحافیانہ موشگافیاں جتنی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، میں نے تو جو صحافیانہ معصومانہ چلے آپ کہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح، ویسے آپ ہیں معصوم آدمی، اس میں مجھے گواہی دینے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن آپ کے سوال معصومانہ نہیں ہوتے، سوالوں کا معصومانہ ہونا آپ کا معصوم ہونا۔ اچھا، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ جوان سال ہیں، جوش و جذبات ہیں، سب کچھ ہے، زرداری صاحب سن رسیدہ ہیں، معاملہ میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بلاول صاحب نے اپنی لیڈرشپ پارلیمان کے اندر اور اس کے بعد حکومت کے اندر اپنی پرفارمنس سے ثابت کی ہے کہ صرف عمر کافی نہیں ہوتی، بلکہ بندے کے اندر کچھ جان اور سکت اور علم ہو تو وہ اظہار کرتا ہے۔ لہذا میں نے جو ظاہر گزارش کی کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے بھی اور پیپلز پارٹی کے باقی ممبران کے بھی جو تحفظات تھے، اس کے اوپر بہت ساری ڈبیٹ ہوئی، 2 دن بحث ہوئی، اور سارے ممبران نے کھل کے اپنی رائے دی، اور اس رائے کی روشنی میں ہی جناب زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملہ حل کریں، اگر ہو جاتا ہے تو فاتحہ، نہیں تو پیپلز پارٹی اپنا لائے عمل اختیار کر لے گی۔ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، اگر سیدھے الفاظ میں پوچھوں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلم نون کی سیٹنگ ہو گئی ہے بڑی زبردست قسم کی؟ اس سوال کا جواب میں نے کہا نا پہلے سوال سے لنکڈ ہے، لہذا ہم اس کے اوپر ابھی کمنٹ نہیں کر رہے، میں نے عرض کیا اس کی تفصیل تو نہیں، آپ نے تو کہا نا ہم اپنے تحفظات ہمیں دیوار سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں کریں گے، زرداری صاحب طے کریں گے، تو میں اس وقت چھوڑ دیا، میں تو ایک اور سیاسی جماعت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے، یہ لگتا ہے اس سے کنیکٹڈ ہے نا، یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، یہی تو آپ کی موشگافی ہے، آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح سے کان پکڑ لوں، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے ابھی اس جو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں اس کی موجودگی میں۔ اچھا، اور اگر میں آپ سے پوچھوں ایک اور سیاسی جماعت، خالی ایک ضمنی سوال پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے خیال میں اس وقت لیول پہ ایک فیلڈ میسر ہے یا ان کو اتنی بھی نہیں ہے جتنی آپ کو ہے؟ تو تحریک انصاف کا سوال ہے، ان سے پوچھ لیجئے ان کو کتنی اویلیبل ہے اور کتنی نہیں ہے، اور بہت ساری جو ان کو نہیں ہے وہ ان کے اپنے کرموں جرموں کی سزا ہے، اس میں نہ آپ قصوروار ہیں نہ میں قصوروار ہوں، میں تو یہ کہتا رہا کہ ڈائلاگ کر کے معاملات کا حل نکال لو، میرے تو چیئرمین نے سب کو ناراضگیاں مول لے کے عمران خان کے لیے ڈائلاگ کا راستہ کھولا تھا، یہ تو عمران خان نے وہ راستہ بند کر کے 9 مئی کے حالات پیدا کیے اپنے لیے بھی اور ملک کی ڈیموکریسی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، یہ عذاب جو سب ساری قوم جس کا شکار ہے یہ خود ان کا پیدا کرنا ہے۔ اور اب آپ کو لگتا ہے معاملہ اتنا آگے چلا گیا کہ نہ صرف وہ دروازہ مذاکرات کا بند ہو گیا ہے بلکہ وہ تالا لاک ہو گیا اور اس کی چابی بھی کھو دی ہے، کسی نے کنویں میں پھینک دی ہے؟ میں نے بہت دفعہ اس پہ وسیم سوال کا ایڈریس کیا ہے، بلکہ تجویز دی ہے کہ ڈائلاگ ڈیموکریسی کے اندر بند نہیں ہوا کرتے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اس سے کچھ عرصہ پہلے کے جو عمران خان صاحب کی تیاریاں اور ان کے جو بیانات تھے اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس نے اب جو معاملہ اس سے پہلے یہ ہمارے پاس تھا، باوجود ان کی گالیوں کے، ان کی حد تک امیز رویے کے، یہ ہم کوشش کرتے رہتے تھے کہ ڈائلاگ کا راستہ کھلے۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ عمران خان صاحب پہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ حالات خراب کیے ہیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ اب عمران خان صاحب نے بنانی ہے، اب ہمارے پاس اس کے راستے کم ہو گئے۔ سر یہ جاتے جاتے جو سابق چیف جسٹس بندیال صاحب فیصلہ دے گئے
آپ کی اس پہ کیا رائے؟ ظاہر ہے جب ڈیسیشن آیا تھا پھر تو وہ ایک پبلک کیس ہوتا ہے، یعنی پبلک پراپرٹی، تو اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا اس پہ رد عمل یہ ہے کہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اگر مناسب سمجھی ایک بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کون سا کوئی واقعی چوری کی تھی تو چلائیں کیسز، ہم حاضر ہیں، یا آپ کا کہنا ہے کہ نہیں انہوں نے ایک بائسڈ فیصلہ دیا ہے، غلط فیصلہ دیا ہے؟ انہوں نے ایک نامناسب فیصلہ دیا ہے. انہوں نے پارلیمان کے اختیار کو ضرب کرنا چاہا ہے. انہوں نے جن شکوں کو چاہا ان کو اپنی مرضی سے اڑا دیا، جن کو چاہا ان کو کنٹینیو رکھا. یہ تو ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، لیکن یہ بھی ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور میرے چیئرمین کی ہے کہ ہمیں نیا یا پرانا قانون، ہم نہ کل احتساب سے ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے. ہمارا تو نعرہ ہی یہ تھا کہ احتساب ہونا چاہیے لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے. مختلف لوگوں کے لیے مختلف احتساب نہیں، مختلف وقتوں کے لیے مختلف احتساب نہیں، مختلف اداروں کے لیے مختلف احتساب نہیں، اور مختلف صورتحال میں مختلف احتساب نہیں، بلکہ ایک طرح کا احتساب ہے. اور یہ کائرہ صاحب، یعنی آپ سے آج اس سی سی میں کچھ دن گزر گئے لیکن آپ سے اس کے بعد پہلی مرتبہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے کہ جو کہ اس بات پہ ناز کرتی ہے کہ ہمارے یہاں اختلاف رائے بھی ہم کرنے دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ وہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی مثال ابھی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب، اور باقاعدہ لکھا کہ جناب وہ قانونی کیسز میں معاونت کرتے رہے. وہ ایک لائر ہے، ان کو تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی معاونت کریں، بے شک وہ آپ کی لیڈرشپ کے سیاسی مخالف ہوں. اس بات پر آپ نے سینئر رہنما کو شو کاز جاری کر دیا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں وسیم جو آزادی اظہار کے رنگ میں آتی ہیں. آپ کو آپ کے چینل نے بالکل آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور آپ چینل کے مفاد کے خلاف کام کرنا شروع کریں تو آپ کو پارٹی، آپ کا چینل والے مالکان ضرور نوٹس دیں گے کہ وسیم صاحب آپ اپنے یہ جو گیون لائنز ہیں آپ اس سے بیانڈ جا رہے ہیں. اور اگر آپ اے آر وائی کے خلاف پروگرام کرنا شروع کر دیں تو پھر یقیناً اے آر وائی آپ کو نوٹس دے کے کہے گا کہ بھائی یہ نہیں چل سکتا. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہی ہے. کھوسہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں، سینئر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے اگر کیس کرنا تھا، ایک وقت تھا چودھری اعتزاز احسن صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وکیل بن گئے تھے. اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہماری مخاصمت کا رویہ یہی تھا، لڑائیاں اتنی تھیں، لیکن چودھری اعتزاز صاحب نے نواز شریف صاحب کی وکالت سے پہلے پارٹی سے پوچھا تھا کہ مجھے اپروچ کیا گیا ہے میاں صاحب کی طرف سے، کیا میں ان کا وکیل بنوں؟ تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہاں آپ وکالت کیجیے. تو یہ مناسب رویے ہوتے ہیں. یہ جماعتوں کے کچھ ایسے اختیار ہیں، اس کا مطلب ان کی وکالت سے نہیں ہے، اس کا مطلب ان کو کوئی کسی قدغن لگانا نہیں ہے. لیکن جہاں پہ جماعت کا مفاد اور جماعت کے سکسیس کی بات آتی ہے وہاں جماعت سے پوچھنا بھی ضروری ہے. کھوسہ صاحب کو یہ اس بات میں شو کاز نوٹس جاری کرنا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے یا پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں کہیں نہ کہیں مجبور ہے؟ پیپلز پارٹی کی رائے ہے. پیپلز پارٹی کو کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ کہ پیپلز پارٹی کو بھی کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھائی آپ سمجھائیں ان کو، یا تو رائے راست پر ہے یا پھر ان کو گھر بھیجیں. دیکھیے نا، پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مجبوری کے تحت ہوں کہ کسی کے مفاد کے خلاف کھوسہ صاحب کام کر رہے ہوں تو ہم کھوسہ صاحب کو نوٹس دیں گے. ہمارا نوٹس دینے سے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کر دینے سے، ان کے نوٹس فرض کریں بس کم بس کی بات کر لیتے ہیں، تو کیا کھوسہ صاحب کی وکالت ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ جس کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا؟ یا جس کے بارے میں آپ کو شائبہ ہے کہ ہم اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی پرپز سالو ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے معاملے میں ایسا ہی نہیں تھا کیا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کافی حد تک خود ریزائن کیا تھا. وہ بہت ساری باتوں سے بیونڈ گئے تھے اور پارٹی نے انہیں یہی کہا تھا. مصطفیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بہت مجھے دل سے عزیز ہے اور بڑا جرت والا ہے، لیکن جماعت کے اندر ایک سٹرکچرل جو ڈھانچہ ہے جماعت کا، اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ کو جماعت کو اس ڈھانچے سے الگ ہونا پڑتا ہے. ہم اپنے فہم اور عقل کے مطابق جماعت کے اندر بیٹھ کے بہت سارا اختلاف کرتے ہیں. مصطفیٰ کو ہم سے زیادہ یہ حق حاصل تھا اور ٹائم حاصل تھا. ان کا اپنا فیصلہ ہے، مجھے ان کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اس معاملے سے الگ ہوئے وہ اور بات، لیکن جماعت یہ سمجھتی ہے
کہ جہاں جماعتی اسٹرکچر کو وائلیٹ کیا جاتا ہے وہاں جماعت کوئی تعدیبی کارروائی کرتی ہے، کوئی بہت خوفناک قسم کی سزائیں نہیں ہوتی. یہی ہے کہ جماعت نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہو فرض کرے تو وہ جماعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی رائے رکھیں، پھر آپ یہ عہدہ چھوڑیں کیونکہ پھر آپ جماعت کی نمائندگی نہ کریں. ہاں آپ جماعت کے کارکن ہیں، آپ بسم اللہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور خیرہ صاحب ٹورڈز دا اینڈ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات پاکستان کو ایک الیکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس معقول وجوہات ہیں اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ فروری مارچ تک الیکشن ہو جائے گا، یا آپ کو تشویش ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ پتہ نہیں کس سم چلا جائے؟ نہیں، میرا خیال وسیم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کی بات کی ہے حلقہ بندیوں کی، تو اب تو شاید ان کے دماغ میں بھی یہی ہوگا کہ یہ فیبروری سے پہلے الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ ودن 2 months الیکشن ہو سکتے ہیں. 54 days چاہیے ہوتے ہیں نا، تو یہ تو جنوری میں ہی ہوگا الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت ایک عمومی طور پہ ایک عدم اعتماد اور عدم یقین کی کیفیت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی تو میرے چیئرمین نے کہا، بار بار تقاضا کیا، روز وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کمیشن سے کہ بھائی آپ ڈیٹ دے دو الیکشن کی تاکہ یہ جو غیر یقینی کے بادل ہیں یہ چھٹ جائے. صحیح ہے. اور اگر الیکشن کمیشن میں اپنی بات آپ کی بات سمجھنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کل کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 20 فروری تاریخ ہے، تو آپ کو یہ قابل قبول ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے 90 دن میں نہیں ہوا لیکن ایک شیڈول تو سامنے آیا، یا آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب 90 دنوں کے اندر کیوں نہیں، اتنی تاخیر کیوں؟ جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ تو میری جماعت کرے گی. میں جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت، کیونکہ جماعت کا فیصلہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن عمومی بات کیا ہے کہ اگر الیکشن کا ٹائم ان دنوں میں نہیں ہو سکتا تو جماعت تو مطالبہ یہی کرے گی کہ آئین کے مطابق چلو. لیکن اگر آئین سے بیونڈ کہیں جانا پڑ رہا ہے اور 2 آئین کے صورتحال کے اوپر آپ کو کچھ دن آگے جانا پڑ رہا ہے تو پھر یہ احساس تو ہو کہ آپ بہت ضروری قسم کی ڈیلے جو ہے وہ کر رہے ہیں، غیر ضروری ڈیلے نہیں ہو رہی. جس طرح مردم شماری میں 1 مہینہ شارٹ کیا گیا ہے، یہی تاثر اگر آگے ہو تو یہ دل نظر آئے گی نا، لوگوں کو بھی نظر آئے گی، قانون کو بھی نظر آئے گی، اور ہر طرف آپ بھی دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اپنی مجبوری کے تحت یہ کر رہا ہے، لیکن ان کی ول ہے کہ کوئی ایس پاسبل ٹائم میں الیکشن ہو جائے. تو یہ پھر کوئی بہتری کا رستہ ہے، کم از کم عدم یقین تو ختم ہو. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب قمر زمان خیرہ صاحب سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع میں بات کریں گے سندھ کے گورنر سے. پرائم میں پھر خوش آمدید. ایک دلچسپ صورتحال ہوئی کراچی میں جب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اور سندھ کے گورنر جناب کامران ٹسوری صاحب کے درمیان ایک لفظی گولہ باری ہو گئی. معاملہ ایک پارک کے افتتاح کا تھا. قصہ مختصر دونوں نے، نعیم الرحمان صاحب نے اور کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا. گورنر صاحب کا منصب دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے رؤف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے. میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا. رؤف صدیقی صاحب، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر. یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو. کامران ٹسوری صاحب چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے. گورنر صاحب بھی سن لیں اور MQM بھی سن لیں کہ جماعت اسلامی قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے. رؤف صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک میں، اس کا آپ افتتاح کر. جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا، جب اس گلی میں پہنچ چکے تھے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ افتتاح نہ کریں. میں نے وہاں افتتاح کیا. جماعت اسلامی اس کے کارکنانوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے وہاں لگائے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تبدیل لگا. چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں ہو سکا. جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے، لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا. عزت مآب گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران ٹسوری صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. کامران ٹسوری صاحب، عموماً آپ تو ذرا ایوائڈ کرتے ہیں اور شاید کرنا بھی چاہیے اس طریقے کی، مطلب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں مفاہمت والی بات اور یہ سب کچھ. تو یہ کیا معاملہ ہوا آج؟ کیا آپ نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس ہی کر دی؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی مدامی بھائی. بات یہ تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ذاتی واسطہ تعلق بھی ہے.
اور کئی رات کے ایسے پہر ہیں جس میں وہ عموماً میرے پاس گورنر ہاؤس آتے ہیں اور بیٹھ کر مشاورت بھی کرتے ہیں اور ہم کافی ڈیٹیل چیزوں پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور مقصد تو یہی ہے کہ کراچی اور سندھ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ اور میں نے ان کو کئی دفعہ یہ یقین دلایا کہ میرا اب کسی سیاسی ایک جماعت سے واسطہ نہیں ہے، میں سبھی اسٹیک ہولڈرز کا اور سندھ کا گورنر ہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے، میں نے خود انہیں پہلے ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ کے 8-10 لوگ ایسے ہیں جو وہاں کھڑے ہو کر رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ میں وہاں ایک پارک کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھے بتایا گیا ہے ڈائریکٹر پارک کی جانب سے کہ یہ عوام کے لیے کام شروع ہونے والا ہے اور 1-2 روز میں اس پہ کام ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں، اور پھر جب 10 منٹ بعد ان کی کال بیک آئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا ٹاؤن ناظم اور ہماری تنظیم کے لوگ اس پارک کی تنظیم و آرائش کر لیں گے تو ہم آپ کو بلا کے خود افتتاح کروائیں گے۔ تو میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ آج میں آ چکا ہوں اور رؤف صدیقی صاحب نے انوائٹ کیا ہے، آپ جب پارک بنا لیں گے تو میں پھر دوبارہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا افتتاح کر دوں گا، مقصد صرف لوگوں کی بھلائی کے کام ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، ہمارے لوگ نہیں مان رہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں آپ لوگوں کی، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے لیے آپ دونوں بھائی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ میں وہاں پہنچ چکا ہوں، آج میں افتتاح کر کے جاؤں گا، اور جب آپ اس ٹاؤن والوں سے اس کو تیار کرا لیں گے تو فنڈز کا بھی اگر کوئی ایشو ہو تو میں ذاتی حیثیت میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس میں سوئمنگ پول، بچوں کے لیے جدید قسم کے جو ہے وہاں پر ہم جو استعمال کر سکتے ہیں مشینریز، ایکسرسائز مشینریز، اور اگر کوئی بڑے پیمانے پر جھولے وغیرہ لگانے ہیں تو وہ بھی میں اپنی ذاتی حیثیت میں کروں گا۔ بدامی بھائی ابھی تک ان 11 ماہ میں نے صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تقریباً 65 کے قریب پارکس کا افتتاح کیا ہے۔ ڈی سی سینٹرل طہا سلیم اس کے وٹنس ہیں، اور صرف مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اپنے ایریا میں، اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو ایک ایسی تفریح فراہم کر سکیں جو ان کے گھر کے بہت قریب ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس ایشو کو کیوں ایشو بنانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کل پریس کانفرنس میں 2-3 بار کچھ باتیں کی، جس کے بعد مجھے ہمارے جو میڈیا ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آج بیسیکلی میں نے پریس کانفرنس تو رکھی تھی جو فری انشورنس ہیلتھ کارڈ ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے آج ہماری جو سی او ہیں اسٹیٹ لائف کے، ان سے اور ان کی ٹیم سے فائنل مذاکرات ہو گئے ہیں، پرپوزل فائنلائز ہو گیا ہے، اگلے ہفتے ہم اس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں عوام کو یہ واضح کر دوں کہ میرا کوئی سیاسی مقصد نہ تھا نہ ہے، میں ایک غیر سیاسی عہدے پہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا آپ ہی ذرا کری سے نکل کے آپ نے ذرا چوکے لگا دی، مثال کے طور پہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ تو کچھ چائنا کٹنگ والے میئر بننا چاہتے تھے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ نعیم الرحمان صاحب کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں میئر کے معاملے میں؟ ان کے پاس نمبر پورا تھا، بندے غائب ہو گئے اور رپورٹ نہیں ملا، تو زیادتی نہیں؟ تو نعیم الرحمان صاحب ٹھیک ہوا جو ہوا اس دن میئر شپ والے جس طرح بندے غائب ہو گئے؟ ہمارا ایک گروپ ہے، پارلیمنٹیرین گروپ اسے کہتے ہیں، اس پہ تمام صحافی بھائی بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، سارے سیاستدان ہیں۔ اس پر صبح سے یہ بحث چل رہی تھی کہ نعیم الرحمان، اور میں نے نہیں، صحافی بھائی لکھ رہے تھے کہ ان کے ذہن پہ میئر بننا سوار ہے، اور کیونکہ وہ میئر نہیں بن پائے تو اس لیے وہ اس کا بدلہ شاید شہریوں سے لے رہے ہیں۔ تو میں نے ازراہ لائٹر موڈ میں یہ کہا کہ اگر وہ میئر کی تختی اپنے نام سے لگا لیں تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، میں نادرا کو کہہ دوں گا کہ ان کے نام کے آگے پرماننٹ آئی ڈی کارڈ میں میئر لگا دیں، لیکن اگر وہ نہیں بن سکے تو اس کا بدلہ کراچی کی عوام اور اس کے ترقیاتی منصوبوں سے نہ لیں۔ میرے بھائی ہیں، میں پھر بھی ان وہ تو جینون میئر بننا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی، ٹھیک ہے نا، اب ایم کیو ایم اگر بائیکاٹ نہ کرتی تو آپ مجھے بتائیں سینٹرل سے یہ سیٹیں ان کو مل سکتی تھیں؟ اور اب یہ جماعت تحریک انصاف والوں سے بات چیت کر کے کچھ لوگ ادھر لا کے، ہاں اپنے جماعت اپنا تحریک انصاف سے لوگ لا کے تانگے مانگے کی جوڑ توڑ، تو یہ ایک سارٹ آف چائنا کٹنگ ہی ہے نا کہ آپ دوسری جماعت کے لوگوں کو ملا کے اب میئر بننا چاہتے ہیں۔
اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے ان کے میئر بننے پہ کوئی اعتراض تو نہیں جمہوریت میں ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں مل کے اپنا نمبر پورا کر لیں. اس کو تو میرا خیال ہے تانگا مانگا نہیں کہ جمہوریت میں ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ جہاں نمبر پورا ہو اور اس دن جو وہ 21 بندہ غائب ہو جائے, اس کو بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو تانگا مانگا کہتے ہیں جو رحیم الرحمان صاحب نے کیا آپ کے خیال, اس کو کیا کہتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے کیا؟ دیکھیں بدامی بھائی, میں تو ان سیاسی معاملات میں نہ الجھنا چاہتا ہوں, نہ میرا یہ کام ہے. ان کو اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتی ہے 100 بسم اللہ دے دے, پہلے بھی دے دے. نہیں, میں تو سیاست پہ بات ہی نہیں کرتا. میں تو صرف آج یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا, ایک دوسرے کی سیاست کی نظر کراچی کے اور سندھ کے تعمیراتی کام نہیں کرنے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں, حافظ نعیم صاحب اپنی تختی لگا لیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بھی اس کو سارے پارک کے انتظامی معاملات دیکھ سکتا ہوں, اپنا ذاتی پیسہ بھی لگا سکتا ہوں. لوگوں کی خوشحالی کے کام کرنے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے بھائی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ مجھ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, کل بھی 2 دفعہ میری ان سے بات ہوئی, اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اور نہ ہی میں اس کو اختلاف بنانا چاہتا ہوں. اور رات کی پہر میں آ کے وہ آپ سے ایسی کیا بات کر دیتے ہیں جن کو اگر آپ نے نشر کر دیا تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے, امبیرس ہو جائیں گے؟ نہیں, میں ان سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرے میں اتنا ظرف ہے کہ جو آپ کے میرے درمیان بات ہوئی ہے وہ میں نے میڈیا کے سامنے نہیں کرنی, اور اگر کبھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے اگر وہ کبھی پوچھے گی تو میں کچھ باتیں ہیں جو کر سکتا ہوں, لیکن کیونکہ میں ان کو بھائی کہتا ہوں اور اس ظرف کا آدمی ہوں کہ میں کبھی نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب, بہت بہت شکریہ. سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب بات کر رہے تھے. اور جاتے جاتے, اگر پاکستان کی سیاست کس چیز کا نام ہے, پاکستان کی سیاست کتنی انپریڈکٹیبل چیز کا نام ہے, اگر آپ کو اس کو ایک تصویر میں دیکھنا ہے, اگر آپ کو اس کو ایک ٹویٹ میں دیکھنا ہے, تو یہ ٹویٹ دیکھیے جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا نام تھا عمران خان, اور یہ انوار کاکڑ صاحب تھے جو کہ اس وقت میں شامل تھے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ UN ہو گیا تھا, اور وہاں پر انہوں نے ایک سیلفی کھینچی اور پھر وہ تعریفی کلمات اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے انہوں نے کہے کہ یہ سارا کچھ. آج وہی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہے. مجھے یقین ہے کہ اس وقت پہ ذرائع مذاق بھی انوار صاحب کو کہتا تھا, ان کو بھی یقین ہوتا کہ ایسا نہیں ہونے والا, لیکن یہ ہوا ہے. اور پاکستان کی سیاست کس مد و جزر کتنی انپریڈکٹیبل ہے وہ ثابت کرنے کے لیے یہ ایک ٹویٹ ہی کافی ہے. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.